जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। सभी मेंबरान का खुश आमदीद। जो हमारे भाई खंसू मैं जरा दूसरी तस्वीर ले लूँ जी। जी ठीक है जी। मैं मेरा ऑफिस जी जी यू कैन गिव मी अदर पिक्चर because that's my परिवार diese Wald oder Berge anything else. Hier bekommst du die Erde. Nee, über die Berge. Ja, das auf der einen Seite. Wir haben zwei Kamera. Eine Kamera und die zweite kommt gleich. Mhm. Okay. Und hier. Mhm. Berge. Oder diese Berge. Ja. Ja. Fertig. Schön. Okay. Danke. तो हमारे किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई हुजूर से बात करना चाहते हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो मेंबरान मौजूद हैं उनके माइक्स ऑन हैं। इसके बाद फिर मैं ये माइक बंद कर दूंगा। जिस दोस्त भाई का कोई सवाल होगा, खास तौर पर बाद में आने वाले जो हजरात होंगे, तो अपना हाथ वो रेज कर सकते हैं, मैं उनका माइक ऑन कर दिया करूंगा। जी खुदा की सलामती। असम भाई कोई सवाल हो आपका, हुजूर से बात करना चाहें? जी जी, हजूर से मैंने ये कहना था। हजूर, मेरी ये अवान साहब से बात हुई थी 1-2 दिन पहले। बीमार थे बेचारे, उनसे जरा बात कर लीजिएगा, उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हजूर। जी शुक्रिया जी। अबरार भाई आपकी बात करना चाहेंगे हुजूर से, कोई सवाल आपका? जी जी जी, खुदा की सलामती हो आप पे हजूर। मैं इब्रार गिलानी बात कर रहा हूँ हजूर। अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप अपनी सेहत के बारे में जिक्र है, सब करे जज़ाकल्लाह। ठीक है, बुढ़ापे के हिसाब से तो बहुत ही ठीक है। बाहर आई हुई है तो खुदा का एहसान है हाँ। जी। जी हजूर, तो हम भी बाकी मेंबरान ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। तो अगर हमारा कोई सवाल नहीं है तो हम आज के मौजू का आगाज करते हैं जी। बस हजूर से ये मैंने कहना था हजूर, जंग के ध्यान पे थे हम, पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग पे। तो मैंने खुदा का दिल का वास्ता दे दे के खुदा से दुआएं की, क्या खुदा ये जंग रुकवा दे। तो खुदा ने ट्रंप को बीच में डाल के तो जंग रुकवा दी। तो बहुत खुदा दुआएं सुनता है हजूर आपके वास्ते से। अब यहाँ पे ये बात नहीं होगी। ठीक है, आपने दुआ की, खुदा ने काम कर दिया। ये जी बिल्कुल। तो हजूर आज का फिर हम जो भी मौजू आप मुनासिब चाहें हम आगाज कर देते हैं। और ये प्रोग्राम आज थोड़ा मुख्तसर होगा। सभी बरदरान को मैं दरख्वास्त करूंगा तो कुछ जो सवालात हों प्रिपेयर कर लें आप। तो उसके 1 घंटे में इसको हम कंक्लूड कर देंगे। ये क्या बात है कि अतः ये सारे लोग नहीं आते? क्या इनकी दुनिया इनको वक्त नहीं दे पाती? जी हजूर, ये मसाइल तो हैं और सभी के रिप्लाईज आ रहे हैं। तो अ, थोड़ी देर तक बाकी ज्वाइन कर लेंगे। और जो भाई बाद में आएंगे या जिनको कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो हमारा जो चैनल है यूट्यूब का लाइव चैनल, वहाँ पे स्ट्रीम भी सुन सकते हैं। तो इनको एक पैगाम तो मेरा दे दे यहीं पे। जी अगर ये दुनिया के झमेलों से वक्त नहीं निकाल सकते, बहुत ही मजबूरी है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी तो रूह की दुनिया में खुदा भी नहीं होगा इनके लिए, मैं भी नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ खुदा को अपने दिल की चाबियां नहीं दे सके, क्योंकि अब हम भी तो, अगर मैं मसरूफ ना हूँ, किसी और मुल्क में ना गया हूँ, तो देख लो मैं हमेशा आगे 4 दिन में बैठता हूँ यहाँ पे। तो इन सब के लिए पैगाम है कि सोचें थोड़ा सा। और अगर बाकी अगर मुझे कहेंगे जी हजूर ये काम है वो काम है फलां काम है ढिमकान,
ٹھیک ہے، یہ عذر کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ روح کی دنیا کا قانون جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ پھر نتائج نکال کے سامنے رکھے گا. تو یہ پیغام ان کو پہنچا دینا چاہیے. جی حضور. آج کیا ہوگا میرے ذریعے؟ اصل میں حضور ایک روٹین بنی ہوتی ہے، آپ ہر جمعہ سنڈے کو آتے ہوتے ہیں، تو کافی دنوں سے آ نہیں رہے تھے، تو لوگوں کی روٹین ٹوٹ گئی، گیپ پڑ گیا بیچ میں، اس وجہ سے لوگ مس کر رہے ہیں. میں تو ہوتا رہتا ہوں. اگر بیچ میں سیمینار تھے تو مجھے زیادہ وقت ادھر دینا پڑا، ورنہ میں تو ہمیشہ ہوتا ہوں سنڈے کو. جی، وہ تو سیمینار پہ بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. جی جی حضور شکریہ جی. تو حضور اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی آج موضوع ہے وہ آغاز کر سکتے ہیں جی. تم بتا دو کوئی موضوع ہوگا، اگر کوئی موضوع تمہارے ذہن میں ہے یا ممبروں کا کوئی موضوع مضمون ہو، ان سے پوچھنا. جی برادر چٹا صاحب، اگر آپ کوئی موضوع یا ابرار بھائی دیپک صاحب کوئی آپ موضوع بتانا چاہیں تو پلیز آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. آپ بتا دیں یا جی جی اسم بھائی آپ بتا دیں. آپ کا جی اپنا مائک آن کریں. جی حضور، میں چاہ رہا تھا کہ آپ جس طرح آپ نے 2040 میں بتایا کہ خدا آئے گا اور پہاڑ پہ جرمنی میں انشاءاللہ خدا نے آپ کو کہا تھا کہ آئے گا، خدا آپ کو تب تک زندہ رکھے، ہمیں بھی زندگی دے. تو اس کے بعد حالات بہت زیادہ ایک دم چینج ہوں گے، تو دنیا میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں اور یہ سب تباہی بربادی ہے، یہ سب کنٹرول میں ہو جائے گی کافی حد تک، اور کافی حد تک لوگ خدا کی دنیا لانے میں کارگر ہو جائیں گے اور ون گاڈ فیملی میں آ جائیں گے. کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ میں ویڈیو کئی دے چکا ہوں، اس بارے میں نہیں بولوں گا. میں آپ اس بارے میں بہت میں ویڈیو، میری پچھلی ویڈیو دیکھیں پلیز. جی 2040 کا مکمل جواب میں ہے. ہاں جی، وہ مجھے تو پتہ ہے، میں نے کہا جو لوگ نئے نہیں نہیں، میں آنے نے والوں. ویڈیو پہ، میں نے اسی پہ یہاں پہ 2 گھنٹے بولا ہوں، 2.5 گھنٹے بولا ہوں. وہ موضوع عطا نکال کے دے سکتے ہیں آپ کو کہ حق تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. اس مضمون میں میں نے کئی گھنٹے بولا ہوں. میں جی ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ بولا. تو کوئی اور مضمون. یا پھر آج جو آپ بتا رہے تھے کہ گاڑی کے اندر آپ نے ڈسکس کیا تھا پروفیٹ اطہر بھائی اور جولیان کے ساتھ، وہ جو کہانی آپ بتا رہے تھے کہ خدا کی بیٹی، وہ جو مسایہ تھی، وہ خاتون، اس نے جو خدا کے لیے دنیا کے وہ لیے بھی کام کیا، خدا اس کو ملنے، اس کے بارے میں بتا. وہ بھی ویڈیو ہے، وہ بھی دیکھ لیں. تو کوئی ایسا ہو موضوع کہ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں. جی جی حضور. ہماری ایک بہن ہے جی پاکستان سے، انہوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ جو حق تعالیٰ کی جو نئی پینٹنگ حضرت مسیح زمان سعید خان صاحب نے انسانیت کے سامنے پیش کی ہے، وہ حضور نے پرسنل میں تو مجھے جواب دے دیا، لیکن جو سن رہی ہیں تو وہ ہمارے باقی ممبران کو بھی انفارمیشن مل جائے گی. وہ تصویر وہ پوچھنا چاہتی ہیں کب تک منظر عام پر آئے گی، اور اس تصویر کے جو اس کی بلیسنگز ہیں ممبران کے لیے یا انسانیت کے لیے، اس پہ اگر حضور کوئی بات فرمانا چاہیں کہ اس تصویر سے کیا خدا کام لے گا، اور اس تصویر کو کب تک انسانوں کے سامنے ممبران کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کے قانون جرمنی میں بہت ان کے اصول ہیں. ان اصولوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو جب وہ پوری تصدیق ہو جائے گی تسلی سے، اور وہ گورنمنٹ جرمنی اور یورپین کہیں گے کہ یہ آپ کی تصویر ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تو پھر ہم اس تصویر کو لے آئیں گے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے ہم نے دیکھ لیے کہ ایک تصویر کے فائدے کہ نئی نسل کے ساتھ وہ تصویر جو ہمارے پاس ہے، بچے خدا سے مل رہے ہیں، اور بہت سے لوگ پوری دنیا میں خدا سے مل چکے ہیں.
تو تصویر وہ کھینچتی ہے، وہ اندر لے جاتی ہے، اور باطنوں میں لے کر جتنی محبت ہو کسی کی خدا سے، جتنی اس کے دل میں بھامڑ بول رہے ہو، تو اس کے مطابق اس کا صبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصویر تو ہے جو خدا نے نور کو ٹھنڈا کر کے ہمیں بنانے دی۔ اب یہ جو تصویر ہے جو اب آئے گی، یہ خدا کے جلال کی تصویر ہے۔ اس میں آپ جلال دیکھیں گے خدا کا کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں کسی جہانوں میں۔ تو یہاں تک تو بات سنی ہوئی ہوگی کہ وہ جہانوں کا رب ہے، وہ کسی ایک جہان کا نہیں۔ ہم جہاں بھی پہنچیں گے اس کو ہم نئی حالتوں میں پائیں گے۔ تو وہ تصویر جو ہے جو پوری جلال میں ہے، وہ جہاں بھی پہنچیں گے وہ جلال والی تصویر ان جنتوں میں بھی، عالم بالا کی جنتوں میں بھی اور جہانوں میں بھی، وہ تصویر کا رنگ جو ہے اسے دیکھ کر مخلوقات کو ایک احساس ہوگا کہ ہمارا وجود، فرشتوں کا وجود، جہانوں کا وجود خدا کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ جلال میں چاہے تو ان سب جہانوں کو بسم کر کے ان کو کوئلہ گیا ان کی راکھ کا بنے پتہ لگے، تو وہ بڑے بڑے جہانوں میں اپنے جلال کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب وہ جلال کے ساتھ آتا ہے تو جنتیں ہل جاتی، جنتوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہر مخلوق جب اس کی آواز سنتی ہے، او قدوس او قدوس او قدوس، تو جان پہ بناتی کہ تمہیں کیا خبر میری جان پہ بنا ہے۔ تو وہ جلال والی تصویر ہے، کیونکہ ہم نے ساری زندگی بچہ ہی تھوڑی ہے یہ، کیونکہ ہم نے بڑے بھی ہونا ہے۔ تو وہ تصویر تھی خدا کو نے اپنے نور کو ٹھنڈا کر کے ہمیں بنانے دی۔ یہ تصویر جو ہے یہ ہمیں بتائے گی خدا کی عظمت، خدا کا جلال، خدا کی تعریف، اس کی قدر و قیمت ان سب جہانوں میں کیا ہے۔ تو وہ تصویر اب بالکل ظاہر کر دی جائے گی۔ وہ صرف یورپ میں یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بھی کہتے ہیں کہ یہ میری ہے تو وہ پھر تحقیقات کرائی جاتی ہے کہ یہ واقعی میری ہے، کیونکہ اب دیکھو نا کروڑوں تصویریں ہیں، خربوں، ہر شخص کہہ سکتے ہیں یہ میری ہے۔ تو اب وہ اس تصویر کو پوری ہر جگہ کہیں گے کہ دیکھو یہ اس کا جو بانی ہے وہ مسیح ہے۔ تو اگر کسی اور کا یہ دعویٰ ہے تو بتائے، تو پھر جب وہ کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ساری حقیقت تو ہمارے پاس ہے نا، وہ کیسے شروع ہوئے سارے پروسیس۔ تو وہ تصویر بتاتی ہے میرا حال کہ میں خدا کو کیسے کیسے ملتا ہوں جہاں۔ تو جب بچپن تھا تو بچوں جیسی باتیں کرتے تھے، پھر تھوڑی سی ایک عمر آئی، ٹین ایجر، 16 سال کی، تو ہم ویسی باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک اور وقت آیا کہ وقت نے آپ کو بہت کچھ سکھایا، تو آپ میں وہ آگے پختگی، پھر ہم ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو نبی بھی آئے،
مسیح بھی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جب آئے گا تو خدا اس کو چونکہ اپنا دل کہے گا، وہ حقیقت سامنے رکھ کے بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو اس کی قدر و قیمت یوں دیکھ لو، اطہر کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک تم نے سنا نہیں ہوگا کہ کسی نے یہ اعلان یا دعویٰ کیا کہ میں خدا کی تصویر، اگر ہے تو بتا دو. تو یہ محبت، یہ عنایت، یہ اجازت ہمیں دی ہے خدا نے. جی وہ جو جلال کی تصویر ہے وہ بہت ہی، وہ اہل مرد کو کہیں سے کہیں لے جائے گی. اہل مرد سے مراد ہے جو روحانیت کی، ہم نبی کہتے ہیں، ادھر گرو کہتے ہیں، تو اسی طرح بدھ کہتے ہیں، اور الفاظ ہیں جیسے آپ، لیکن یہ سب لوگ اصل میں ان کو کہا جاتا ہے جو خدا کو ملے ہیں. تو دعوت تو ہندوؤں کا بھی یہی ہے اعلان کہ وہ ایک ہے ایشور. انہوں نے کب کہا؟ تو اسلام کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اعلان ہے کہ وہ ایک ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندو بت رکھ کے پوچھتے ہیں. تو تم بھی تو حجر اسود کو چومتے ہو، پتھر کو. تم بھی تو پتھر کا بنا ہوا کعبے کے طواف کرتے ہو، اور حقیقت تمہیں پتا نہیں کہ تم کیوں طواف کرتے ہو. کرتے نہیں جا کے گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے. جی تو کسی ہندو نے پوچھا تم یہ کیوں گھومتے ہو، تم یہ طواف کیوں کرتے ہو، یہ تو مٹی گارے پتھر کا بنا. کہا ہم تو صرف گھومتے ہیں. لیکن جب روح نکل جائے، اب دیکھو چرچ یہاں پہ تمہیں مل جائیں گے اطہر، ایک چھوٹے سے پیڑ میں 3 چرچ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے. اگر وہ آج بنانے پڑے تو 50 کروڑ 100 کروڑ چاہیے. جی اندر جاؤ تو روح نہیں ہے، صرف وہ بنے ہوئے ہیں. جی لیکن وہ روح جو تھی وہ تو خدا کی ذات کا بتاتا، تو وہاں پہ روح پڑتی وہاں پہ، تو وہ تو بتایا ہی نہیں. تو یہ روح جو ہے کعبے کے اندر، یہ جاتے ہیں پریزیڈنٹ، پھر فخر سے کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، ہم نے یہ کیا، ہم چھت پہ گئے. تو جہاں مرضی چلا جائے روح کو تو انہیں پہچانا ہی نہیں. جی؟ وہ روح یہ تھی کہ جب سیدنا ابراہیم تشریف لے کے آئے تو اپنے بچے سے اسماعیل سے عہد و پیمان کیے، تو خیال آیا کہ اس ریگستان میں یہاں پہ کون آئے گا. تو میں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ 12 کوس کے فاصلے پہ تھا. اس وقت آبادی بودی نہیں تھی. تو جب کچھ ملاقاتوں کے بعد چلنے لگے تو سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ جیسے ہم نہیں کہتے کہ ہم سیمینار سینٹر بنایا ہم نے. جی تو سیدنا ابراہیم نے اسماعیل سے کہا ہم کوئی ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا وقت میں دوں درس کا کے لیے. جی تو پیسے پوسے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے گارے مٹی کی ایک چھت بنائی، کمرہ بنایا.
یوں کہہ رہے ہیں جی. تو اسماعیل کے سوال بھی تھے کہ یہاں تو دور دور پانی نہیں ہے، یہاں لوگ کیسے آئیں گے، کون آئے گا؟ بہرحال ابراہیم نے اس مٹی کاری کی جو ایک چھت بنائی تھی یا چار دیواری، تو جہاں پہ یہ رہتے تھے اسماعیل، ان کو دعوت دی. تو کچھ دیر ٹھہر کے سیدنا ابراہیم نے یہاں پہ خدا کے درس دی. تو یہ 10 کا تھی، یوں کہتے ہیں. پھر چلنے لگے تو ابراہیم سے وعدہ لیا کہ اے ابراہیم، ابراہیم نے وعدہ دیا، اے اسماعیل تو بھی ایسے ہی کرنا جیسے میں نے تجھے بتایا. کوئی بھی آئے تلاش میں تو اسے اندر یہاں پہ بٹھا کر، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں لوگ، تو تم انہیں اندر بٹھا کر خدا کی باتیں سنا، بتانا، انہیں بتانا کہ تمہارا باپ ملت ابراہیم کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرا، حالات بدلا. تو انہیں درس دینا. تو پھر اسماعیل نے وفا کی، اور بڑھاپے تک وہ 1 بندہ 2 بندہ 3 بندے جو بھی مل جاتے تھے وہ انہیں وہاں بٹھا کے درس دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ مکان بھی ہے، چھت بھی ہے، کعبہ بھی بنا دیا، سونا بھی لگا دیا، ہیرے بھی لگا دیے، دنیا کی مہنگی ترین چیزیں وہاں پہ ہے، لیکن روح تو نہیں ہے. ادر روح کہاں پہ ہے جی؟ تو جب غالباً شاہ جہاں کو ممتاز سے بڑی محبت تھی، تو اس نے اس کی محبت کی یاد میں یہ تاج محل بنایا تھا جی. تو جب وہ تیار ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ 8واں عجوبہ ہے ایسے، جی. تو تیار ہو گیا تو شاہ جہاں وہاں پہنچے تو دیکھا تو رو پڑے، گھوم کر کہنے لگے ممتاز کہاں پہ ہے، جس کی یاد میں بنایا وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو یہ کعبہ، یہ مندر، یہ چیزیں جب اثر ہوئی نہیں ہے. دیکھو نا، ابھی ہم سیمینار سے آئے، پھر ہم کہیں اور بھی گئے ہوئے، تو جہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں وہاں وہ واس کا جگہ بن جاتی کہ خدا کے مسیح نے یہاں پہ درس کا میں لیکچر بولا تھا. خدا کو تو وہ آباد ہے. مسجد میں بھی کبھی کبھی لوگ آتے، لیکن وہاں پہ وہ دور دور سے لوگ آتے ہیں سننے کے لیے. جی، روح ہے تو بات بنے ہے جی. آپ بلڈنگ کھڑی کر دیں تاج محل جیسی، اور پھر روئیں کہ کہاں پہ ہے وہ جس کے لیے میں نے بنایا تھا. میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو، ان کی سمجھ میں نہیں آئی مسلمانوں کے اور عیسائیت کی. میں نے کہا میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا کعبہ، ان کی ہیکل یہودیوں کی، اور ان کے بڑے بڑے جو مندر یا چرچ جو شروع میں بنائے گئے، وہ آ کے اس جگہ کا طواف کر رہے ہیں جہاں پہ مجھے خدا کی ذات ملی تھی. سمجھے؟
واہ، پہنچا کے میں جاؤں، وہ آ کے یہاں پہ طواف کر رہے ہیں اس جگہ کا، کیونکہ یہاں پہ روح ہے. تو ابراہیم ادھم، ادم یا ادھم، میں کہتا ہوں ادھم کیا، ادم نہیں. سوچا میں کوئی ایسا کام کروں کہ جسے واہ واہ ہو جائے کہ بھئی یہ کام پہلے اتنی بڑی نیکی کسی نے نہیں کی ہوگی، بڑے بڑے آئے ہوں. تو بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ میں یہ ادھر سے فارس سے شروع کرتا ہوں، ایک قدم چل کے ایک قدم نفل پڑھوں گا سجدہ کر کے، جی یوں میں جاؤں گا تو میرے جیسا کوئی ایسا حد کوئی نہیں کرے گا. تو بڑے مشہور ہو گئے ابراہیم اعظم. یہ صوفی ہیں، یہ ابراہیم نہیں ہے. کوئی غالباً 16 سال میں پہنچے گی وہاں پہ. جی، ہر قدم پہ سجدہ، ہر قدم پہ نفل پڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچے. تو کہا میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آج تک تو یہ کام تو ابراہیم نے بھی نہیں کیا ہوگا، اسحاق نے بھی نہیں کیا، اسماعیل نے بھی، بلکہ محمد صاحب نے بھی نہیں کیا ہوگا. وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ ہی نہیں ہے. یہ بڑا فلسفانہ روحانی کشف ہے. تو بڑے پریشان ہوئے، وہاں کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کعبہ ہی نہیں ہے. تو کہا میری ساری محنت ضائع ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، یہاں تو کعبہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پوچھا کسی سے، بھائی یہاں تو کعبہ ہوا کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ان کا وہ کعبہ جو ہے وہ کلندر رابعہ بصریہ کی زیارت کے لیے ہے. دیکھا تھا. تو کہا میری محنت تو ضائع ہو گئی، میں تو 16 سال سے ایک ایک قدم پر نفل پڑھ کے آیا ہوں. میں سمجھا تھا کہ کعبہ کیا، پتہ نہیں کون کون سے کھڑے، کون کون سے نبی کھڑے ہوں گے یہاں مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے. وہ بھی یہاں تو کوئی بھی نہیں، بلکہ کعبہ بھی کسی اور کی زیارت کے لیے کیا ہوا ہے. نام پوچھا، بھائی وہ کون؟ کہا رابعہ بصری. وہاں پہنچے، ایلن سیلن ہوئی. کہا رابعہ میں تو ایسا کام کر کے یہاں آیا تھا کہ میں سمجھا کہ نہ جانے کون کون سے نبی کھڑے ہوں گے میری خوش آمدید اور گلے لگانے کے لیے. بھی تم نے ایسا نیک عمل تیرے جیسا کسی نے نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ تو یہ شور مچانے کے لیے کام کیا تھا تو تیری نیکی کی جزا مل گئی تجھے، مشہور ہو گیا، تو اور کیا چاہیے ہے. تو پتہ لگا کہ اصل کعبہ جو ہے وہ دل ربانی ہے. مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو کچھ ڈھہنا سب کچھ ڈھا دے، پر پیار بھرا دل کدی نہ ڈھاوے، وہ دے وچ دل بھر رہتا ہے. ایک نگاہ کی تھی اس کعبے کے اوپر، اور دل ربانی پہ ہمیشہ کے لیے اس کی نگاہ ہوتی. 365 دن دیکھتا رہتا ہے
کہ اب کوئی آئے گا یہاں پہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ مٹی روڑے سے لڑائیاں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے فلسطین. یہ تو بھی کسی کا بھی نہیں تھا. اگر تم لے بھی لو تو روح تو ہے نہیں وہاں پہ. تو پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی نقلی ہیں، نقلی حرکتیں کرتے ہیں. انہیں دل کی قدر و قیمت اور خدا کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ تو پھر پتہ لگا کہ جو 16 سال سے میں ایک قدم اور پھر سجدہ کر کے پھر نفل پڑھ کے، تو جو نیکی تھی وہ تو مجھے دھوم مچ گئی، مجھے مل گئی. اب آخرت میں میرے لیے کوئی جزا نہیں ہے اس کے لیے. تو جب ہم روحانی طور پہ سوچنا ختم کر دیں، روحانی طور پہ شعور نہ رہے، روحانی زندگی کی طرف ہم اپنا جیون نہ دے سکیں، اور ادر چیزیں، دوسری چیزیں اہم ہو جائیں. جیسے اب یہاں دیکھ لو، ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پہ تھے جو بڑے بڑے ہمیں درس کا لیکچر سناتے تھے. یہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا. جی تو حقیقت جو ہے وہ روح کی موت کے بعد کھلے گی. وہاں بھی روح کا ہی سوال ہے جی. اور وہاں اگر روح داغدار ہوئی، دھواں ہوا، کالی ہوئی، تو چاہیے خربوں سال کہتے رہے جی میں تو ایسا نہیں تھا. جی تو وہاں تو نظام ہی ایسا ہے، وہ کہیں گے اپنی روح خود ہی دیکھ. ہم تجھے تیرا انصاف فیصلہ نہیں کرتے، تیری روح بتائے گی کہ تو کہاں جائے گا. تو ہر چیز روح سے ہے جی. اگر روح نہ ہو تو عبادات، میں ہمیشہ کہتا ہوں عبادات، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ جو ہے یہ روئی کے پہاڑ ہے اثر. انہیں ایک چنگاری نفرت کی، تکبر کی، غصے کی جلا کر اس پہاڑ کو خاک کر دیں. جب انسان پہلی دفعہ، نانک کہتے ہیں، جب وہ بات کرتا تو میں سے شروع کرتا ہے، تعریف کرواتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. کیا اسے پتا نہیں کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ یہی تو بات تھی ابلیس میں، جہاں سے اس نے اپنا نور کھویا، اپنا چین کھویا، اپنا سکون کھویا. کام تو وہ نیکی والے ہی کر رہا تھا، لیکن میں کی بھی دھوم مچائی گئی. میں، میرے جیسا کوئی. اور جو نبی آتے گئے وہ کہنے لگے کہ میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد یہ نہیں، میرے بعد وہ نہیں. تو سمجھ لو سب کچھ ان کی میں تک پہ جا کے ختم ہوگی ساری بات. اس سے آگے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو خربوں چرچ ہیں یورپ میں، ایسے ایسے چرچ کے آپ ہزار ہزار کیا خربوں بھی دیں تو وہ نہیں خرید سکتے، لیکن روح نہیں. ایک دن سیدنا عیسیٰ ابن زکریا میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک چرچ میں تیرے ساتھ جاؤں. میں نے کہا ایک چرچ میں؟ زمین پر چرچ سارے ہی تیرے ہیں.
سامنے چیز، اندر چیز، دائیں چیز، بائیں چیز، تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے تو وہ تیری ماں کا نام ہے، تصویریں بنی ہوئی ہیں. تو میں وہاں میں میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ نہیں نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ تو مسیح ہے اس وقت کا، تو تیرے ساتھ جاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جہاں میں دعا کرتا ہوں ادھر خدا ملا، وہاں سے کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ وہ چرچ ہے جی. تو وہ چرچ 1000 سال پرانی ہے. کافی نسلیں آئیں نسلیں چلی گئی. وہ چرچ اس کو ویسے ہی قائم کر کے رکھا ہوا جیسی وہ تھی. تو میں گیا، یہ بھی میرے ساتھ ہے. جب ہم اندر پہنچے تو وہ شروع ہو چکی تھی، جیسے ملا خطبہ پڑھتے ہیں نا، ہے جی. اس نے شروع کر دیا تھا کہ فادر سن، باپ بھی بیٹا روح قدوس، تینوں خدا کے نام پہ بپتسمہ. اور پھر جب اس نے ایسی فضول باتیں کی جیسے مسجد پہ یا اللہ یا محمد، تو عیسیٰ کے غصے کی انتہا نہیں رہی. فوراً نکل کے باہر آ کے چرچ کی پوڑیوں پہ بیٹھ گیا. اچھا، میرے میں برداشت کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ اسی سارا زمانہ تے تو نہیں ملتا تے نہ مل سجنا، اسی سارا زمانہ دیکھیے تیری یاد میں. تو میں بیٹھا تھا، میں اس کی پادری کی فضول گفتگو بھی سنتا رہا. وہ نیچے نہیں آتا تھا 3 خداؤں سے. پھر بائبل سے اس نے پھر خدا بھی نکال دیا بیچ میں سے. وہ چھوٹی سی بریڈ ہوتی ہے، وہ منہ میں ڈالنے لگا عیسیٰ خدا کے نام پہ. تو میرے پاس بھی آئے گا ڈالنے کے لیے. تو میں نے کہا اس کو حقیقت نہ بتا دوں، کیا خیال ہے؟ چاہے مجھے پاگل ہی کہے. میں نے کہا یہ بریڈ جو تو عیسیٰ خدا کے نام پہ میرے منہ میں ڈالنے لگا ہے، یہ باہر جا وہ پوڑیوں پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص بیٹھا ہے پوڑیوں پہ، اس کے منہ میں ڈال دی تو میں تجھ پہ ہی مان لے آؤں گا. ایسے ہی عیسیٰ خدا کے نام پہ. کہنے لگا وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ تیرا خداوند عیسیٰ بیٹھا ہوا باہر. میں نے یہ کہا تو وہ جو بریڈ کا وہ تھا نا، وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. اور وہ جو ایک نے وائن پکڑی تھی وہ بھی گر پڑی. ان کو غشہ آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہی تو مجھے لایا ہے یہاں پہ، وہ تمہارے چرچوں میں نہیں آتا. تو کہتا تو کون ہے؟ میں باہر جا کے دیکھتا ہوں ہمارا خداوند بیٹھا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا. لیکن اپنی وہ امیگریشن نہیں ہوتی جب آپ ہوائی اڈے پہ تحقیق، وہ کہتا ہے تو بتا تو کون ہے، ذرا اپنا پاسپورٹ دے گا. میں نے کہا میں اس وقت کا مسیح ہوں. بس یہ سننا تھا. انہوں نے کہا یا تو ابھی نکل جا یا میں پولیس بلاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. بریڈ میں نکالی نہیں، اس نے مجھے بھی نکال دیا. بڑا وہاں پہ لوگ ان کو غش آئے ہوئے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی کہ یہ کیا معاملہ کیا ہو گیا، یہ کیا سننے کو مل رہا ہے. باہر کے تو وہ بیٹھا ہوا تھا. بہرحال وہ پادری باہر نہیں آیا. وہ کہاں تھا؟ اس کا تو کوئی یقین بھی نہیں ہے کہ ہمارا خداوند پوڑیوں پہ بیٹھا ہوگا. تو میں نے کہا بھائی اے عیسیٰ ابن زکریا، تو خود نکل آیا، مجھے تو پولیس باہر نکالنے لگی اگر میں 1 منٹ اور ٹھہر جاتا.
बहरहाल कुछ भी नहीं, खामोश हो गया। कहती मैं चलता हूँ। मैंने कहा "हाँ", चला गया। इनको ये हकीकतें कौन बताएगा, मुझे पहले ये बता। मैं पूछता हूँ आपसे, जी जी हजूर, कोई नहीं जी। कौन बताएगा इनको? लो देखो, अगर 100 साल के बाद, 150 साल के बाद खुदा की दुनिया आई, तो वो जो बेटा बेटी होंगे, उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, वो रुहानी से भी और टेक्नोलॉजी सब कुछ पता करा देंगे कि ये वो जो मसीह था वो तो सच बता रहा है। ये जवाब है इन चीजों का कि जब रूह निकल जाए तो जिस्म तो बदबू देने लगता है, पता है? हम्म? अब एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा जब जिस्म मरता है तो अकड़ जाता है जी। ये जिंदगी में अकड़े हुए हैं। अब देखो ना, अगर मैं अभी कोई बात करता हूँ, मैं इसको, ये लोग बैठे हुए हैं, इनमें किसी के बेटा या तुम्हारी बेटी या किसी और की एकदम टेलीफोन आ जाए कि खून में लथपथ उसको अस्पताल में पहुंचाया गया है, तो क्या तुम सारे काम करके नहीं जाओगे वहां पे? जी हजूर, बिल्कुल ऐसे ही। फिर अपने दुनिया के कारोबार छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तो ये लोग बहानेबाजी करते हैं। अगर इनके प्यारों पे आ पड़े तो सारे काम करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। तो वो खुदा की जात जिसका कोई बदल नहीं है, है? उसके लिए बहाने बनाते हैं जी। तो अब तुम्हारी बेटी का पता लग जाए कि वहां पे अस्पताल में एक्सीडेंट हो गया, या चट्टा, या किसी और की, या किसी और का बेटा, तो भागे जाएंगे, बल्कि मोटरसाइकिल वाले की मेहनत करेंगे। ओ खुदा के वास्ते में बचा रहे, मेरा प्यारा, मोहब्बत है ना जहां। तो अगर मोहब्बत होती खुदा से तो क्या ये अपने काम ना रोकते? मेरा सवाल ये है, बेटा बेटी के लिए ये जा सकते हैं, उसने तो बेटा बेटी इनको दिए हैं, इनके बेटा बेटी कहां से आ गए? उस, उसने इनको दिए हैं। असल तो बाप जो है वो तो वो है, बापू तो खुदा की जात है, बेशक। उससे ताल्लुक है। लेकिन ये इतनी चीज नहीं समझते। लेकिन जब इन पे आ पड़े, फिर देखो, बल्कि रूह की दुनिया में तड़प जाते हैं लोग। तो वो उम्मे सलमा या उम्मे पता नहीं कौन थे, उन्होंने देखा कि मोहम्मद साहब रूह की दुनिया से वहां पे आए हुए, जहाँ पे उनके 72-73 अहले बैत मारे जी, जहाँ पे हजरत हुसैन, ये सब। तो वहां पर देखा बाल बिखरे हुए, बुरा हाल बाकी दिहाड़े। तो कहती है मैंने देखा कि उनके खून को एक बोतल में जमा कर, दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है इंसान। वो अपना ख्वाब बयान करती है कि मैंने ये हाल देखा मोहम्मद साहब का। तो रूह की दुनिया से आ गए नीचे जमीन पर। भाई वो 83 जंगें की थी, उनमें तो भी काफी लोग मारे गए थे। वो कौन थे? वहां तो बोतल लेके किसी भी खून जमा नहीं किया है? तो किसी ने सही कहा है, जब तेरे अपने बयान पड़ेगी फिर तुझे खबर होगी। हाँ,
پھر تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا. چھت بنا رہا ہوگا وہ بھی چھوڑ جائے گا, مکان بنا رہا ہوگا وہ بھی چھوڑ جائے گا. تو مجھے بتاؤ تو صحیح, ایسی حالت میں کہ بچہ تمہارا مر رہا ہے, تم وہاں چھت بناتے پھرو گے یا کوئی اور کام کرتے پھرو گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے دفع کر کے بچاؤ گے. لیکن وہ جو جہانوں میں اور وہ کھربوں سال گزر جاتے ہیں, جس کی ایک جھلک کے لیے زمانے انتظار کرتے ہیں, اس کو اپنے بچوں سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے. ہاں؟ اپنی بچوں جیسی محبت بھی نہیں دے سکتے. تمہاری بڈی چھوڑ کے چلی جائے, اس کو منانے کے لیے تم پتہ نہیں کہاں جاتے ہو. وہ کوئی بڈی جیسا ہی پیار بھی کر لو خدا سے. کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے, بچوں جیسا, بڈھے جیسا, بڑھیوں جیسا. اور تم نے جو اپنے چاچے ماموں سے رشتے جوڑے ہوتے ہیں, اپنا چاچا ماما ہی بلا دو خدا کو. ہاں؟ ان کے لیے تمہارے پاس وقت نکل آتا ہے. تو چاچے تمہارے مامے تمہارے پیارے, ان سب کے لیے تو وقت ہے تمہارے پاس. اگر نہیں وقت ہے اس خالق کائنات کے لیے جس نے خود کہہ دیا کہ زمانوں میں کسی نے میری کوئی قدر و قیمت نہیں جانی ہے. جی میں ایک دن جنگل میں محبت میں آنسو بہا رہا تھا, چلنے لگا تو میں نے سامنے دیکھا ایک نور آ کے, جیسے وہ ٹرناٹو نہیں ہوتا, کیا کہتے ہو ٹرناٹو, کیا کہتے ہو اردو میں؟ اسے جی, اسے اردو میں بھمر کہتے ہیں جی. آسمان ہوتا, اس میں سے نور میں سے خدا نکلا, میرے سجدہ کیا, میرے کان پہ جا کے کہنے لگا جہانوں کو تو بنایا ہے, میری قدر و قیمت کوئی نہ جان سکا. لو جی سنو. اب تم سوچو, ان لوگوں نے عہد دی ہے مجھے, ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں ہر جگہ پہ, اپنی وفا اور یہ کہ زندگی کی سانسیں خدا کی محبت میں, اور یہ کہ وہ تعلیمات کو اپنے دل سے بتائیں گے. سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے پاس خدا کے لیے وقت ہی نہیں. اب روح کی دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قوانین ہے کہ وہ ان کو روک دیں گے میرے پاس آنے سے. تو زمانی جمع خرچ کہیں گے کہ ہم نے تو ایمان لائے تھے, وعدے دیے تھے, ہاں؟ اس کے بعد تم کہاں چلے گئے؟ ہاں؟ کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد اپنی پرانی دنیا میں اپنے چاچے ماموں اپنے پیاروں کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے تم, اور وہ چیزیں تمہارے لیے امپورٹنٹ تھی, اہم تھی. تو روح کی قانون ایسا ہے وہ جو روک دیتا ہے. ہاں؟ اس قانون سے تو وہ نکلے گا جو سچا ہوگا, جس نے ایمان لا کر مسیح کے ہاتھ پر اپنی وفا دی ہوگی ساری زندگی کی, آخری سانسیں. کوئی چیز اس کو اتنی محبوب نہیں ہوگی جتنی خدا کا پیار ہوگا. ساری جو کتابیں ہیں اس نے یوں, جیسے پیاسا ہوتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے کوئی, تو پیاسے کو کوئی کنویں سے ویر ہوتا ہے جی, جی بھوکے کو کوئی کھانا کھلائے تو اس کی ذات پات پوچھتا ہے کہ بھی تو یہ نہیں ہے, وہ شکریہ کر کے لیتا ہے. تو جب ان کو روک دیا جائے گا, محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے جو اصحاب تھے نا قریب کے,
ان کو روک دیا گیا. میں نے کہا یہ تو وہ ہیں میرے اصحاب ہیں. انہوں نے کہا یہ تیرے اصحاب نہیں ہیں, انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا. سمجھ گئی بات؟ یہ وہ نہیں ہے. وہ ہوتی روح تو ہم کیوں روکتے ہیں ان کو؟ کوئی قانون نہیں روک سکتا ہے. وہی قانون جو ہے روح کی دنیا میں وہ فرشتوں کو بھی روک دیتا ہے. پتہ وہی قانون جو ہے وہ انبیاء کو بھی روک دیتا ہے. وہی قانون مسیح کو بھی روک دیتا ہے. وہی قانون جو ہے بدھ کو بھی روک دیتا ہے. کشن مہاراج کو بھی روک دیتا ہے. ہاں جی. جین کو بھی روک دیتا ہے. کنفیوش کو بھی روک دیتا ہے. وہ قانون یہ لحاظ نہیں کرتا کہ تو کتنا بڑا ہوگا. وہ قانون تو اعلیٰ مخلوقوں کو بھی روک دیتا ہے. ہاں؟ وہ قانون اگر نہیں روک سکتا کسی کو تو اسے نہیں روک سکتا جس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے. ہاں؟ اور لکھا ہوا ہے ساری کتاب میں. اور اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے. ایویں زبانی جمع خرچ بعد میں شکل ہی نہیں دیکھی ہم نے. سارے مسئلے ہمارے سامنے باندھ کے جاتے ہیں, بعد میں پتہ نہیں لگتا. تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے, نہ خدا کا نقصان ہے نہ مسیح کا. وہ تو اپنے لوگ لے آئے گا, کیونکہ خدا کے وعدے جہان ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے وعدے نہیں ٹل سکتے. وقت ٹل جائے گا, آج تم ہو کل میں ہوں کل کوئی ہو, لیکن وقت بھی پابند ہے خدا کی ذات کا. تو اس کی قدر کرو, ایمان لا کر اور فر فر وعدے دے کر پتہ ہی نہ لگے کہ بندہ شیطانی دنیا میں پھر چلا گیا. جی. اس کی مثال سیدنا عیسیٰ مریم عیسیٰ ابن زکریا, انہوں نے وہ کہتے ہیں نا جو دودھ سے جس کی زبان جل جائے یا منہ, تو وہ کیا کہتے ہیں, چھال کیا کہتے ہیں, اس کو بھی پھوکے مار مار کے پیتا ہے. جی وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا. جی تو عیسیٰ کی زبان منہ جلائے ہوئے تھے, تو وہ خود بیان کرتے ہیں, چھوڑ چھوڑ کے لوگ جاتے تھے اس کو, تو خود بیان کرتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو فوراً اس پیغام کو سن کر قبول کر لیتے ہیں, پھر شیطان ان کے سوچوں سے وہ نکال کے لے جاتا ہے اور وہ اپنی پوری دنیا میں پھر پھنس جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو بیچ سڑک کے کنارے گرا, سورج چمکا تو وہ جل گیا. اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن جب وفا قربانیوں کا وقت آتا ہے تو وہ بیج جل جاتا ہے, وہ نہیں دے پاتے. پھر تیسرے کی مثال دیتے ہیں عیسیٰ ابن زکریا کہ بیج درخت اور جھاڑیوں میں گرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن دنیا کی کششیں, مال و دولت اور بہت سی چیزیں
اس بیج کو مار دیتی. چوتھے کا کہتے ہیں کہ ایک زرخیز زمین پہ چلتا ہے، بیج گرتا ہے، تو وہ جو بیج ہے، زمین زرخیز ہے، یعنی یہ دل اہل دل ہے، لیکن وہاں بھی کہتے ہیں کہ پھل کسی کا 30% آتا ہے، کسی کا 60، کسی کا 100%. مراد یہ ہے کہ وہاں بھی اہل دل تو تھے، کسی کو 1% نور ملتا، کسی کو 2 یا کسی کو 3، کسی کو 30، کسی کو 31، 32، 33، کسی کو 60، کسی کو 100، اور کسی کو اس سے زیادہ ملتا. تو اس کا بھی منہ جلا ہوا تھا نا عیسیٰ کا، تو چھال. تو وہ زمانہ نہیں بدلا، لوگ نہیں بدلے، وہ آج بھی وہی ہے. ہاں یہ ہے کہ مسیح کے چلنے سے خدا کے دل کے سفر سے خدا نے اپنا دل کھول دیا اور وہ کچھ بتا دیا اپنے دل کے راز جو اس سے پہلے نہیں بتائے تھے اس نے. اگر میں بھی ان دنیا والوں کے لیے چلتا تو پاؤں میں ساری دنیا میرے کلمہ پڑھ لی ہوتی، اور خدا ناراض ہوتا تو مجھے کیا ملتا اثر؟ انسان کے کیا کام آئے گا ساری دنیا بھی مل جائے اور اپنی روح کا نقصان کرے؟ جی؟ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دیکھ لیں اگر کوئی کہیں جی اور حضور. دیپ چلتا ہے، کہیں جی دیپ سر. ہے، کہیں دل چلتے ہے. جی سر، بہت شکریہ جی. کسی دوست بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال، کوئی دوست بات کرنا چاہیں تو اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، تو میں ان کا مائک آن کر دوں گا. چلیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم حضور آپ کی اجازت سے اس پروگرام کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں آج. جناب مسیح زماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی اور اس قیمتی وقت اور رہنمائی کے لیے تہ دل سے ہم سبھی شکر گزار ہیں. ہمارے سامعین کا، ناظرین کا شکریہ. اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے پرسنل سوالات جو ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ پلیز ارسال کر دیں، تو ان کو حضور کے گوش گزار کر دیجیے. بہت شکریہ. خدا کی سلام.